सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। शाम हो चुकी थी, सब लोग आराम कर चुके तो रहीम बाबा ने खाने के लिए सबको बुलवा लिया। खाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया बनाई गई थी। खाना खामोशी से खाया गया। खाने के बाद आसिफ बेग अपने चंद दोस्तों से मिलने चले गए और अहमद भी उनके साथ। सोफिया बेगम और मरियम लाउंज में बैठी टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद मरियम उकताकर बाहर गार्डन में चल दी। ठंडी ठंडी हवा माहौल को पुरलुत्फ बना रही थी। मरियम ने इधर उधर नजर उठाकर देखा। गार्डन में कुछ फासले पर रोशनी के लिए लाइट्स लगी हुई थी। मरियम अपनी ही धुन में माहौल की रंगीनी में खोई हुई थी कि अचानक उसे लगा कोई उसके करीब से गुजरा हो। मरियम अचानक चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। वो अब दरख्तों के पास खड़ी थी। रात हो चुकी थी। आसमान पर आज चांद भी नजर नहीं आ रहा था। मरियम की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। बाकी कोई उससे टकराया है या ये उसका वहम था। फिर वो अपने ख्याल को झटक कर सोचने लगी, मेरा वहम ही होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। मरियम वापस हवेली की जानिब जाने लगी। उतने में रहीम बाबा सामने से आते हुए दिखाई दिए और मरियम से मुखातिब होकर बोले, बेटा आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? चलें अंदर चलें। मरियम थोड़े खफा अंदाज में कहने लगी, क्यों बाबा, मैं यहाँ क्यों नहीं घूम सकती? नहीं बेटा, आपका जहाँ दिल चाहे घूमे, लेकिन रात के वक्त यहाँ पेड़ों के पास खड़े होना ठीक नहीं है। सुबह घूम लेना, रहीम बाबा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मरियम भी थक चुकी थी। बिना कुछ कहे कमरे की जानिब चल दी। बिस्तर पर लेटते ही थोड़ी देर वाला वाकया याद आ गया। फिर उसी बारे में सोचने लगी और नींद की आगोश में चली गई। रात तकरीबन 12 बजे आसिफ और अहमद वापस आए और अपने अपने कमरों में चल दिए। अहमद शॉवर लेने बाथरूम में चला गया। वो नहा रहा था तो उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आई और फिर अचानक से कोई चीज़ टूटने की आवाज़ भी। वो फौरन बोल पड़ा, कौन है? उसने 2-3 बार पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब ना पाकर खामोश हो गया और जल्दी से बाहर आया तो देखा कमरे में कोई नहीं था और खिड़की भी बंद थी। अहमद ने फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन कमरे में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिससे पता चलता कि कोई कमरे में मौजूद था। अहमद को याद आया कि किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई थी। उसने फ़ौरन नज़र दौड़ाई, लेकिन हर चीज़ अपनी जगह पर सही सलामत थी। अहमद को लगा कि शायद उसका वहम है। फिर वो सर झटक कर बेड की जानिब आया और बेड पर दराज हो गया। रात को न जाने कौन सा पहर था कि आसिफ बेग की आंख खुल गई। उनका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। उन्होंने बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा था। उन्होंने ख्वाब में देखा एक औरत सफ़ेद लिबास में थी। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, बाल खुले हुए थे और वो उनकी जानिब बढ़ती आ रही थी और उनका गला आकर उसने पकड़ लिया, जबकि वो उससे खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो खौफनाक औरत बहुत ही ताकतवर थी। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो औरत उन्हें उठाकर ज़मीन पर पटक देती है और अपनी खौफनाक आवाज़ में उनसे कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको ख़त्म कर दूंगी। और फिर मरियम के कमरे की जानिब बढ़ती है। आसिफ फ़ौरन उसके पीछे लपकते हैं, लेकिन तब तक वो उनकी बेटी को खिड़की से बाहर धक्का दे देती है। आसिफ अपनी बेटी को बचाने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आसिफ कर्ब से आंखें बंद कर लेते हैं और वो भयानक औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, कहने लगती है, मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। फिर उनके बेटे के कमरे की जानिब बढ़ती है और अचानक ही उसकी गर्दन पर छुरी फेर देती है। फ़ौरन ही अहमद की गर्दन से खून बहने लगता है। आसिफ बेग गम से निढाल वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो औरत गायब हो जाती है। फिर आसिफ की आंख खुल गई। वो बहुत खौफजदा थे। उन्होंने फ़ौरन साइड टेबल पर रखे गिलास से पानी पिया और मुड़कर सोफिया की जानिब देखा, जो कि बेखबर सो रही थी। आसिफ क्राउन से टेक लगाए उसी ख्वाब के बारे में सोचने लगे। जब थोड़ा खौफ ख़त्म हुआ तो जैसे चौंक गए। उन्हें आज तक इतना बुरा ख्वाब नहीं आया था, इसलिए वो घबरा गए थे। घड़ी की जानिब देखा, 2:30 बज रहे थे। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगे और कुछ देर बाद फिर से नींद की आगोश में थे। सुबह हो चुकी थी। आज सोफिया बेगम सुबह ही से हवेली की तफसीली सफाई करवाने के लिए मुलाजमों को हिदायत दे रही थी, क्योंकि आज आसिफ बेग के एक दोस्त अपने बेटे के लिए मरियम को देखने आ रहे थे। आज अहमद और आसिफ भी घर पर ही थे। तरह तरह के खाने तैयार थे, जबकि आज सुबह से मरियम की तबीयत कुछ ख़राब थी। सब इतने मसरूफ़ थे कि किसी को भी मरियम का ख्याल नहीं था। जब तमाम काम से फारिग होकर सोफिया बेगम मरियम के कमरे की जानिब बढ़ी तो उन्हें ख्याल आया कि आज तो मरियम बाहर नहीं आई है सुबह से। वो फ़ौरन मरियम के कमरे में दाखिल हुई
تو دیکھا وہ سو رہی تھی، حالانکہ وہ اس وقت تو بالکل نہیں سوتی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مریم کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ جل رہا تھا۔ اتنا تیز بخار! پریشان ہو گئی، ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر آیا اور مریم کو چیک کرنے کے بعد کچھ دوائیں لکھ کر دیں اور آرام کرنے کو کہا۔ آصف بیگ اور احمد بھی پریشان ہو گئے تھے۔ مریم کے قریب آ کر آصف کہنے لگے، مریم تمہیں اتنا تیز بخار تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کہنے لگی، بابا صبح سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا اور سب مصروف تھے تو کسی کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پریشانی سے بولے، آئندہ ایسا مت کرنا، تمہیں اتنا تیز بخار تھا، کچھ ہو جاتا تو؟ صوفیہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، ایسی باتیں تو نہ کریں، یہ سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ مریم کی تو طبیعت بہت خراب ہے، آپ ایسا کریں عمار کو منع کر دیں کہ آج نہ آئے۔ آصف بیگ تھوڑی دیر وہیں بیٹھے سوچتے رہے، پھر اٹھ کر باہر آئے اور اپنے دوست عمار دورانی کو مریم کی طبیعت کا بتایا اور آج آنے سے منع کر دیا، جبکہ صوفیہ نے بھی عائشہ سے معذرت کر لی۔ احمد کب سے مریم کے لیے دوا لینے گیا ہوا تھا اور اب تک لوٹا نہیں تھا۔ انہوں نے کئی بار احمد کو کال بھی کی لیکن اس نے ریسیو نہیں کی۔ صوفیہ بیگم اور آصف صاحب تو پہلے ہی پریشان تھے اور اب احمد کی وجہ سے مزید پریشان ہو گئے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جب احمد نہیں لوٹا تو آصف کو تشویش ہونے لگی، جبکہ صوفیہ تو رونے ہی لگی تھی اور اب تو احمد کا فون بھی بن جا رہا تھا۔ آصف نے فوراً پولیس اسٹیشن کال کی اور احمد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ صوفیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ آصف نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا، کان سے لگایا، ہیلو۔ دوسری جانب سے بولا گیا، آصف صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی کہیے، میں آصف ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہے، آپ فلاں ہاسپٹل آ جائیے۔ دوسری جانب سے کہا گیا۔ آصف بیگ فوراً ہی کہنے لگے، میں بس ابھی آتا ہوں، اور پھر ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھنے لگے۔ ہاسپٹل کے ایڈریس کا سن کر صوفیہ، جو کب سے آصف کی گفتگو سن رہی تھی، آصف کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ سارے سوال کے جواب انہوں نے ایک ساتھ دیے کہ احمد ہاسپٹل میں ہے، جلدی چلو، راستے میں سب بتاتا ہوں۔ وہاں پر پہنچے تو احمد بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہے، 1-2 ہفتے تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مریم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، احمد بھی بالکل صحیح ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے آج پھر عائشہ اور عمار کو اپنے گھر بلایا تھا۔ مریم اور جواد کا رشتہ طے ہو چکا تھا، 15 دن بعد شادی تھی۔ تمام لوگ تیاریوں میں مصروف تھے، آصف بھی ان دنوں بہت مصروف تھے اور حویلی میں ہونے والے واقعے کو یکسر بھلا بیٹھے تھے، لیکن اب شاید ان کے کرموں کا پھل، ان کے گناہوں کا پھل انہیں جلد ہی ملنے والا تھا۔ شادی میں 15 دن باقی تھے۔ مریم کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ تمام گھر والے پریشان ہو گئے۔ مریم نے عجیب اور غریب حرکتیں شروع کر دیں، پوری رات گارڈن میں لگے درختوں کے پاس بیٹھی رہتی، کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا، کوئی پوچھتا یا کہتا تو چلانے لگتی۔ کئی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا لیکن ڈاکٹرز کہتے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، تمام ٹیسٹ صحیح ہیں۔ صوفیہ بیگم بیٹی کی اس حالت سے بہت پریشان تھی، ایک تو شادی میں چند دن رہ گئے تھے، اوپر سے مریم ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ آصف مریم کے قریب جاتے تو وہ عجیب سی آواز میں بولنے لگتی، نہیں چھوڑوں گی کسی کو، تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو بھی ایسی موت دوں گی کہ تو پوری زندگی یاد رکھے گا۔ احمد الگ سے بہن کے لیے پریشان تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صوفیہ کہنے لگی، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ہم باہر ہی ٹھیک تھے، ہم یہاں آئے ہیں، جب سے ہم یہاں آئے ہیں اور اس حویلی میں رہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، اس حویلی سے چلے ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ آصف جو سامنے کرسی پر بیٹھے سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے چونک کر صوفیہ کی طرف دیکھا، کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئے، جبکہ صوفیہ اٹھ کر مریم کے کمرے میں چلی آئیں۔ ابھی مریم پرسکون ہو کر سو رہی تھی، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ احمد بھی پتہ نہیں کب کمرے میں آ گیا تھا، صوفیہ کے پاس بیٹھ کر انہیں تسلی دینے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ آصف بیگ کو سینے پر دباؤ محسوس ہوا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے کیونکہ جب سے مریم بیمار ہوئی تھی صوفیہ اسی کے پاس رہتی تھی۔ آصف سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا ان پر منو وزنی بوجھ رکھ دیا گیا ہو، انہیں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اٹھنا چاہا لیکن وہ جسم کو کوئی بھی حرکت دینے سے قاصر رہے۔ انہوں نے بولنا چاہا لیکن منہ سے آواز نہیں نکل سکی، اور پھر اچانک ہی ان کے سامنے ایک عجیب اور غریب خوفناک عورت کا چہرہ ظاہر ہوا تو وہ بہت ڈر گئے، اور پھر کچھ دیر بعد اس عورت کا چہرہ صحیح ہو گیا، اور جو چہرہ ان کے سامنے آیا اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، منہ کھل گیا اچانک ہی، جیسے وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگے
اور اس عورت کو دیکھ کر ان کے منہ سے فوراً نکلا، تم یہاں کیسے؟ تم تو مر چکی تھی۔ اس عورت نے نفرت سے آصف کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ ہاں آصف، تم نے صحیح کہا، میں تو مر چکی تھی۔ آج میں دوبارہ آئی ہوں تم سے انتقام لینے، ایسا انتقام جسے تم زندگی بھر بھول نہیں پاؤ گے۔ آج آصف کو اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ آصف نے اٹھنا چاہا لیکن انہیں لگا جیسے ان کا جسم اب حرکت نہیں کر رہا۔ وہ عورت کہنے لگی، یاد کرو آصف، یاد کرو وہ دن جب میں تم سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور تم ذرا رحم نہیں کھا رہے تھے مجھ پر، تمہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر۔ میں روئی چلائی لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ آصف فوراً اس عورت سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ عورت قہقہا لگانے لگی اور کہنے لگی، معافی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، تم نے جو میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کیا وہ معافی کے قابل نہیں۔ اس نے حقارت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، کہنے لگی، یاد کرو وہ دن۔ اور آصف کے ذہن میں پچھلا وقت ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ کچھ سال پہلے آصف اپنے بزنس کے سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ حویلی میں صرف رحیم بابا اور آصف ہی تھے۔ ایک دن موسم بہت خراب تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آصف اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، اتنے میں رحیم بابا آئے اور آصف سے کہنے لگے، صاحب باہر ایک عورت آئی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں، کہہ رہی ہے مصیبت زدہ ہے، آج رات کے لیے رہنے کا ٹھکانہ چاہیے۔ آصف بیگ جو کہ رحیم بابا کی بات سن رہے تھے، کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد بولے، اسے اندر لے آؤ، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ رحیم بابا جی صاحب کہہ کر واپس باہر کی جانب چل دیے۔ باہر وہ عورت بارش سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ رحیم بابا کے آتے ہی پوچھنے لگی، بابا کیا ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں؟ جی بیٹا، صاحب نے اجازت دے دی ہے اور آپ کو اندر بلایا ہے۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، مشکور ہوتی ہوئی اندر کی جانب چل دی، پھر ان کے پیچھے پیچھے حویلی کے اندر چلی آئی۔ رحیم بابا نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہنے لگی، بس صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اس عورت نے ہاں میں سر ہلایا، وہ چلے گئے۔ اس عورت کے کپڑے بارش کے باعث گیلے ہو چکے تھے، جبکہ اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ کپڑے گیلے ہونے کے سبب کانپ رہا تھا۔ اس عورت نے ایک بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا جو کہ ایک چھوٹے سے کمبل میں لپٹا ہوا تھا، کمبل بھی تھوڑا سا گیلا ہو چکا تھا۔ وہ عورت اور اس کے بچے خاموشی سے وہاں بیٹھے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے کہ آصف اندر آ گئے۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولے، کیا نام ہے تمہارا؟ اتنی رات کو بارش میں کدھر جا رہی ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ وہ عورت نظریں جھکائے آصف کے چپ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی آصف چپ ہوا، اس نے اپنا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا، جسے دیکھ کر آصف دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ عورت تھی ہی اتنی خوبصورت۔ آصف کی نظریں اپنے اوپر جمی دیکھ کر اس عورت نے چہرہ پھر سے جھکا لیا اور بتانے لگی، صاحب میرا نام شازیہ ہے، میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں نے پسند کی شادی کی، جس کی وجہ سے تمام خاندان والے ناراض ہو گئے۔ میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی، جبکہ ہمارے خاندان میں باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں میں آ گئی۔ میرے خاندان کے لوگ کئی سالوں سے میری تلاش میں تھے، انہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا، بس میں کسی طرح جان بچا کر بھاگی ہوں۔ آپ کی حویلی دیکھی تو ادھر آ گئی۔ صاحب آج کی رات رہنے دیں، کل صبح ہوتے ہی ہم چلے جائیں گے۔ شازیہ نے التجا کی۔ شازیہ کے گیلے کپڑے جسم میں چپک گئے تھے اور بالوں کی لٹیں بھی گیلی ہونے کے باعث منہ پر چپکی ہوئی تھی۔ آصف نے کئی بار اس کے سراپے سے نظر ہٹانا چاہی لیکن ممکن نہیں ہوا، شیطان آس پاس گھوم رہا تھا۔ شازیہ کی گود میں پڑا بچہ رونے لگا، جس کے رونے سے آصف ہوش میں آئے اور کہنے لگے، تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو۔ جبکہ آصف اٹھ کھڑے ہوئے اور شازیہ بھی دونوں بچوں کو لے کر رحیم بابا کے پیچھے چل دی، جبکہ آصف بیگ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ جب شازیہ چلی گئی تو آصف کمرے میں آئے اور بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں شازیہ کی ہی صورت سمائی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی بھول چکے تھے کہ وہ بھی 2 بچوں کے باپ ہیں، شادی شدہ ہیں، اور ان کی بیوی ان سے بے انتہا محبت کرتی ہے، ان پر بھروسہ کرتی ہے۔ لیکن وہ اس وقت شازیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کے دل میں اچانک شازیہ کی قربت حاصل کرنے کی خواہش مچلی۔ انہوں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا اور کہنے لگے کہ آصف کچھ تو شرم کرو، تمہاری بیوی تمہارے بارے میں کیا سوچے گی؟ ایسا خیال بھی تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ وہ تو ایک مصیبت زدہ عورت ہے اور تم ہو جو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور اس کو مصیبت میں ڈال دینا چاہتے ہو۔ آصف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بغیر کھانا کھائے سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئے اور سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
وہ ایک بار پھر تصورات کی دنیا میں کھو گئے۔ ادھر دوسری جانب شازیہ کھانا وغیرہ کھا کر دونوں بچوں کو سلا کر خود بھی سونے لگی، لیکن نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ سوچنے لگی، اس شخص کی نظریں کتنی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اسے یہاں مزید نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہ کل صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور بس اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ صبح ہو چکی تھی، رات ویسے ہی آصف کو نیند نہیں آئی تھی۔ صبح ہی صبح وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ انہوں نے رحیم بابا کو بلایا اور ناشتہ لانے کو کہا، ساتھ ہی شازیہ کو بھی بلانے کو کہا۔ کچھ دیر میں رحیم بابا ناشتہ لے آئے۔ شازیہ نے جلدی سے سر پر دوپٹہ پہن لیا اور 5 سالہ علی کو ساتھ لیے باہر آ گئی، جبکہ 1 سالہ حفصہ کو وہیں بیڈ پر لٹا آئی کیونکہ وہ سو رہی تھی۔ علی اور شازیہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آصف پھر سے شازیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بھائی اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس شہر میں کوئی ہے تمہارا؟ کہاں جاؤ گی اب؟ شازیہ مسلسل اپنے اوپر جمی ہوئی آصف کی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ پھر بولی، صاحب اس شہر میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کے ہاں کام کر لوں گی، رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا اور محفوظ بھی ہوں گے ہم۔ آصف کے لبوں پر اچانک ہی ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ شازیہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، تم ہماری حویلی میں ہی کام کر لو، سب کچھ ملے گا، رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شازیہ پہلے تو کہنے لگی نہیں، پھر سوچنے لگی ویسے بھی وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی، اگر کسی غلط جگہ پہنچ گئی تو، اور یہاں پر میں محفوظ ہوں، میرے بچے بھی۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچ سکی اور ہاں کر دی۔ آصف کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور شیطانیت ابھری۔ وہ اس سے کہنے لگے، تمہیں بس کھانا بنانا ہوگا، بناؤ گی نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ 15 دن بعد انہیں واپس کینیڈا جانا تھا، اب وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ شازیہ کو یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج رحیم بابا کسی وجہ سے اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے، صرف آصف اکیلے ہی تھے حویلی میں۔ شازیہ نے جلدی سے رات کا کھانا تیار کیا اور آصف کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں آئی۔ آصف بیگ سامنے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شازیہ کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر آنکھوں میں ایک شیطانیت ابھری۔ شازیہ نے ان کی نظروں سے ڈر کر فوراً آنکھیں نیچی کر لی اور بولی، صاحب کھانا تیار ہے، آ کر کھا لیں۔ آصف کہنے لگے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ذرا ادھر تو آؤ۔ شازیہ ان کی باتوں کا مقصد نہ سمجھی اور قریب آ کر پوچھنے لگی، صاحب کوئی اور کام ہے تو بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ اچانک ہی آصف بیگ اٹھ کھڑے ہوئے اور شازیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شازیہ گڑبڑا گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آصف کی گرفت مضبوط تھی۔ شازیہ کو آصف کی آنکھوں میں ہوس نظر آ رہی تھی۔ شازیہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، میرا ہاتھ چھوڑیں، یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور شازیہ کو بیڈ پر دھکا دے دیا۔ شازیہ چلا رہی تھی، لیکن حویلی میں سوائے آصف اور شازیہ کے کوئی نہیں تھا۔ شازیہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ شازیہ کی چیخ سن کر علی وہاں پہنچ گیا، لیکن علی تو بچہ تھا، کیا کر سکتا تھا؟ شازیہ نے چلا کر علی سے کہا، علی کسی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ علی ناسمجھی کے عالم میں باہر کی جانب دوڑا۔ آصف فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ علی تب تک سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آصف نے فوراً آگے بڑھ کر علی کو وہیں سے زوردار دھکا دیا۔ شازیہ جو کہ ابھی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی، یہ دیکھ کر فوراً سیڑھیوں کی جانب بڑھی، لیکن آصف نے فوراً اسے پکڑ لیا، جبکہ علی سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا فرش پر جا گرا۔ علی کے ناک منہ سے خون بہنے لگا۔ شازیہ چلا رہی تھی، آصف کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، پھر روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی، میرے بچے کو بچا لو، وہ مر جائے گا صاحب۔ جبکہ آصف پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس پر ہوس سوار تھی۔ اس وقت وہ انسان نہیں درندہ تھا، شیطان۔ جبکہ علی فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا، آخرکار اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ شازیہ کو سکتہ ہو گیا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اب آصف کی گرفت بھی ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ بھی حیران اور پریشان تھا۔ زمین پر شازیہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک ہی وہ چیخ کر اٹھنے لگی اور پھر اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ تو نے میرے بچے کو مارا ہے، میں تجھے پھانسی پر چڑھا کر رہوں گی، تجھے سزا ملے گی۔ شازیہ ایک دم اٹھی اور آصف پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آصف اس اچانک حملے پر بوکھلا اٹھا اور شازیہ کو زور سے دھکا دیا۔ شازیہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے ہی سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ اتنی شدید چوٹ تھی کہ ہر طرف فرش پر خون ہی خون پھیل گیا۔ آصف فوراً نیچے بھاگتا ہوا آیا اور جلدی سے شازیہ کی نبض چیک کی، لیکن شازیہ بھی علی کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آصف کو اب ہوش آیا، وہ صحیح معنوں میں بوکھلا گیا تھا، اور تو اور
شازیہ کی بچی حفصہ کے رونے کی آواز بھی آنے لگی۔ وہ بھاگتا ہوا بچی کے کمرے میں گیا۔ پہلے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اس کا رونا کیسے بند کرے۔ تنگ آ کر ننھی حفصہ کا گلا دبانا شروع کر دیا اور چند منٹوں میں ہی حفصہ بھی اپنے بھائی اور ماں کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اس بچی کو بھی مار دیا تھا۔ آصف جلدی سے اسٹور میں سے بیلچا اور کلہاڑی لے آیا اور گارڈن میں بنے درختوں کے پیچھے جا کر زمین کھودنے لگا۔ کئی گھنٹوں محنت کے بعد بڑا سا گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ایک ایک کر کے آصف نے شازیہ اور اس کے معصوم بچوں کو گڑھے میں ڈال کر مٹی برابر کر دی۔ اس ساری کارروائی سے آصف تھک چکا تھا، لیکن وہ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ وہ فوراً اندر گیا اور تمام گھر سے خون کو صاف کیا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ تمام کام اور نشانات مٹاتے مٹاتے صبح کے 7 بج چکے تھے۔ پھر وہ سو گیا۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو اس کو بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو رحیم بابا بھی حویلی پہنچ گئے۔ رحیم بابا کے پوچھنے پر آصف نے انہیں بتایا شازیہ گھر سے چوری کر کے بچوں سمیت فرار ہو گئی۔ رحیم بابا نے زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر سے آصف روٹین کے کاموں میں جٹ گیا اور واپس کینیڈا چلا گیا اپنے خاندان کے پاس۔ شازیہ کی روح آصف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے سارا منظر یاد آ گیا۔ کتنے برے طریقے سے تو نے مجھے میرے دونوں بچوں کو مارا تھا۔ تجھ سے مدد مانگنے آئی تھی، تو نے کیا کیا؟ شیطان تھا تیرے اندر۔ تو نے میرے معصوم بچوں کو مارا۔ تو نے میری پیاری سی بچی کا گلا دبایا۔ وہ آصف کی جانب بڑھ رہی تھی اور اسے اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ آصف کرراہ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں صوفیہ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے زمین پر گرا دیکھ کر سہارا دیکھ کر بستر پر لے آئی۔ جلدی سے احمد کو آواز دی۔ شازیہ کی روح اب کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ آصف نے اطمینان کا سانس لیا۔ صوفیہ اور احمد کے پوچھنے پر بتایا بس چلتے چلتے گر گیا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد مریم کا بخار کچھ کم ہوا تھا۔ وہ بالکل صحیح لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کبھی بیمار ہی نہ ہوئی ہو۔ آصف لاؤنج میں بیٹھا تھا جبکہ صوفیہ کچن میں تھی۔ احمد کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ آصف نے رحیم بابا سے کہا مریم کو بلا لائیں۔ آصف کی نظریں مریم کے کمرے کی طرف ہی تھیں۔ آصف کو اب ہر وقت ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ شازیہ اس کے اور اس کے بچوں کو مار ڈالے گی۔ مریم کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ آصف اسے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب آئی، مریم کے پیچھے آصف کو شازیہ کی روح دکھائی دی۔ پھر فوراً ہی، اس سے پہلے کہ آصف مریم کو آواز دیتے کہ رک جاؤ، پیچھے دیکھو، ہٹ جاؤ وہاں سے، اسی وقت شازیہ کی روح نے مریم کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا، معلق کیا اور سیڑھیوں پر پٹخ دیا۔ مریم کو اتنی زور سے پٹکا گیا تھا کہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ اس کی لاش سیڑھیوں پر سے لڑکتی ہوئی نیچے آ گری۔ صوفیہ شور کی آواز سن کر باہر آئی اور سامنے کا دل دہلا دینے والا، لرزا دینے والا منظر دیکھ کر وہ وہیں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آصف بیگ سکتے کی حالت میں تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی غلطی کا خمیازہ اس کے بچے بھگت رہے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کسی کے بچوں کی جان لی تھی تو اس کی بیٹی کیسے محفوظ رہتی؟ مریم کی تدفین کر دی گئی۔ حویلی کا ماحول سوگوار تھا۔ صوفیہ غم سے نڈھال تھی۔ افسوس تو آصف کو بھی تھا، آخر تو مریم انہی کی تھی۔ آصف یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر صوفیہ کو بتاتا تو وہ بھی اسے چھوڑ دیتی۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہا تھا۔ اپنی زندگی کی یہ حقیقت وہ کسی کو بھی بتانے سے قاصر۔ صوفیہ نے اب صرف چپ چاپ رہنا شروع کر دیا تھا۔ بیٹی کا بہت بڑا غم تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ آصف بھی بہت دنوں سے اپنے گھر پر ہی تھا۔ احمد ہی سارے بزنس کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ آج احمد کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا تھا۔ آصف کو اپنی طبیعت صبح سے بوجھل محسوس ہو رہی تھی، ایک بوجھ تھا۔ احمد کے جانے کا سن کر اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس نے کسی سے بھی اپنی دلی کیفیت بیان نہیں کی۔ لیکن اس کے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا، اگر احمد کو بھی شازیہ نے کچھ کر دیا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں سکا اور اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ سوچتا۔ احمد شام کے وقت گھر سے نکلا۔ جس علاقے میں جا رہا تھا وہاں کا راستہ بہت خطرناک تھا، لیکن احمد جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس راستے پر سے تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا۔ راستے کے ایک طرف چٹانیں اور دوسری جانب گہری کھائیاں تھیں۔ شام رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ احمد تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک موڑ مڑتے ہوئے اس کو لگا سامنے سے کوئی آ رہا ہو۔ اس نے بریک لگانے کی بہت کوشش کی اور گاڑی کا رخ دوسری طرف کیا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس جانب کھائی ہے۔ کسی کو بچاتے بچاتے اس کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ گاڑی جیسے ہی کھائی میں گری، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی میں آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، جبکہ شازیہ کی روح
وہاں کھڑی زور زور سے ہنس رہی تھی، وہی تو گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ آصف باہر گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا جب صبح ہی صبح پولیس اسٹیشن سے اسے احمد کے اس دنیا سے چلے جانے کی اطلاع ملی۔ خبر تھی کہ گہری کھائی میں گر کر بیٹا مر چکا ہے، بہت عبرتناک موت ہوئی ہے، کوئی بھی جسم کا حصہ نہیں بچا۔ آصف پہلے ہی جوان بیٹی کی موت سے دکھی تھا اور اب بیٹے کی بھیانک موت سے بالکل ہی گمسم ہو گیا۔ صوفیہ اب بیٹی کے غم میں مبتلا تھی ہی۔ جیسے ہی احمد کی موت کا علم ہوا، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ ایک کے بعد ایک موت نے آصف کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وہ حویلی میں تنہا رہ گیا۔ رحیم بابا نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اب ہر وقت ڈرا ڈرا سے رہنے لگا، چاروں طرف گھٹتا رہتا، ڈر کر سہم کر بیٹھ جاتا، ہر وقت یہی کہتا، شازیہ آ رہی ہے، شازیہ دیکھو مجھے معاف کر دو، میرے بچے جا چکے ہیں، میری بیوی بھی نہیں ہے، دیکھو اب تو تمہارا بدلہ پورا ہو گیا ہے، تمہارا انتقام پورا ہو گیا ہے نا۔ رحیم بابا سمجھ گئے کہ انہوں نے شازیہ کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ وہ بھاگی نہیں تھی، اس کو مارا گیا تھا، کیونکہ اس کی روح اکثر رحیم بابا کو نظر آتی تھی۔ وہ بہت افسوس سے دیکھنے لگے کہ اس شخص نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کیا، اور پھر ایک دم سے وہ زور زور سے چیخنے لگے۔ ایسا لگا کہ کوئی ان کے پاس آ رہا ہے، اور پھر اس کو اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا اور اتنی زور سے زمین پر پٹخا کہ زمین پر گرتے ہی سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آصف مر چکا تھا۔ شازیہ کی روح نے اپنا انتقام لے لیا۔ رحیم بابا نے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، اس شخص نے خود کو تو برباد ہی کیا، لیکن اس کا پورا خاندان برباد ہو گیا، نہ بیٹی بچی، نہ بیٹا اور نہ بیوی۔